मिस इमराना, आपकी मुलाकात परवीन हमारे एक सरकारी दोस्त से करवाएगी। उससे आपको हमारे तरीक़ेकार का अंदाजा हो जाएगा। मैं सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि आपकी और हमारी बका इसी में है कि हम काम की नौयत जाने बगैर सिर्फ अपने काम से गरज रखें। बहुत सी बातों का इल्म बसा औकात बहुत नुकसानदेह होता है। मैं आपको इब्तिदा ही में बता दूं कि हमें उमूमन तिजारती मामलात से मुताल्लिक सरकारी दस्तावेजात की जरूरत भी रहती है, जिसके लिए हम मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार रहते हैं। बेहतर तो यही है कि आपको हम जिस सरकारी अफसर की निशानदही करवाएं, उससे ताल्लुकात उस्तवार करके उसे अपने दाम में फांसना ही आपकी अहलियत तसव्वुर होगा। बज़ाहिर आप ऐसी समझदार और खूबसूरत खातून के लिए ये कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन दरअसल वो काम है जिसकी कीमत हम लाखों में अदा करेंगे। इमराना को अच्छी तरह समझ आ रही थी कि ये शख्स जिन तिजारती दस्तावेजात का जिक्र कर रहा है वो दरअसल कौन सी हैं। दरअसल ये लोग उसे अंधेरे में रखकर अपना उल्लू सीधा करना चाहते थे और यही उनका तरीक़ा वारदात भी था, जिसमें अक्सर उन्हें कामयाबी नसीब होती। कितने खतरनाक लोग थे ये। इस तरह तो वो मामूली सी फ्लर्ट किस्म की लड़की को भी अपने जाल में फांस सकते थे। उस लड़की बेचारी को तो यही बताया जाता होगा कि वो मामूल के मुताबिक जिस्म फरोशी कर रही है, लेकिन दरअसल उसकी आड़ में कितना भयानक खेल खेला जा रहा था। इमराना को अंदाजा हो गया कि अखबारात में जो खबरें रॉ की तरफ से पाकिस्तान में आने वाली फाहिशा औरतों की होती हैं, जिनसे रॉ वाले जासूसी की खिदमात लेते हैं, असल में ये भारतीय लड़कियां कम और मकामी बदकिस्मत लड़कियां ज्यादा होती हैं। और ये वही लड़कियां होती हैं जिन्हें सलीम जैसे रॉ के पालतू कुत्ते उनके लिए फांसते हैं। उसने हवा में तीर चलाया। मिस्टर सलीम, मैं आपकी बात का मतलब बखूबी समझ गई हूँ। गो मुझे ये कहना नहीं चाहिए, मैं भी आम खाने से गरज रखती हूँ। इस जमाने में गुठलियां गिनते रहने की मोहलत किससे मैसर है, लेकिन मेरी ये ख्वाहिश जरूर रहेगी कि अगर आप लोगों के लिए ये बात गैर जरूरी ना हो तो मैं जानना चाहूंगी कि मैं दरअसल किसके लिए काम कर रही हूँ। इस तरह कम से कम मुझे अपनी अहलियत और काम की भी अहमियत का एहसास रहेगा। सलीम ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत सी बातें मिस इमराना वक्त से पहले जान लेना अच्छा नहीं लगता। इस तरह बात की अहमियत ही खत्म हो जाती है। जैसे जैसे आप हमारा एतमाद हासिल करेंगी वैसे वैसे आपको मुख्तलिफ नौयत की जानकारी भी हासिल होती जाएगी। लेकिन मैं बगैर लगी लिपटी रखे ये बात अभी से बता दूं कि हमारे मुआहदे में ये बात शामिल नहीं हुई कि आपको काम की नौयत भी समझाई जाए। ये हमारी डिस्क्रेशन होगी। एन मुमकिन है कि इब्तिदा ही में हम आपको वो कुछ बता दें जो शायद किसी को कभी नहीं बताते, लेकिन ये भी मुमकिन है कि हम आपको कभी कुछ न बताएं। इमराना बोली, मैं आपकी बात से इत्तेफाक करती हूँ मिस्टर सलीम। उसने मजीद सवालात करके बना बनाया खेल बिगाड़ने की बजाय फिलवक्त तेल और तेल की धार देखने का ही फैसला किया। सलीम बोला, ये हमारी पहली मुलाकात का नजराना और दोस्ती की इब्तिदा है। ये कहकर उसने अपना ब्रीफकेस खोला और बड़े नोटों की 2 गड्डियां उसके सामने रख दी। इमराना ने दोनों गड्डियां गिने बगैर अपने बड़े से पर्स में मुंतकिल कर ली। बोली, थैंक यू। थोड़ी देर के बाद परवीन ने वहीं से फोन पर एक नंबर मिलाया और दूसरे ही लम्हे मलिक अख्तर लाइन पर था, जिसने उन्हें एक दूसरे होटल में पहुंचने की तलकीन की। इमराना ने सलीम की तरफ बेतकल्लुफी से हाथ बढ़ाया। ओके सलीम साहब, नाइस मीटिंग यू। वो बोला, ऑफ कोर्स, और उसने गर्मजोशी से मुसाफा किया और दोनों को लिफ्ट तक छोड़कर अपने कमरे में आ गया। दोनों लिफ्ट से नीचे उतरी तो लिफ्ट के दरवाजे के सामने लॉबी में रखे आरामदेह सोफे में धंसा शेरगुल खान उसका मुंतजिर था। इमराना ने बेतकल्लुफी से अपने साथी का हाथ थामकर उसका रुख एग्जिट की बजाय नजदीकी हॉल की तरफ मोड़ते हुए कहा, इसी तरफ चलते हैं। परवीन ने हैरानी से कहा, लेकिन ये बाहर जाने का रास्ता नहीं है। इमराना ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे इल्म है मोहतरमा, लेकिन हीरे मेरी कमजोरी हैं और यहाँ डायमंड की नुमाइश चल रही है, क्या ख्याल है? मीनाक्षी ने उसकी तरफ देखकर आंख दबाते हुए कहा, वंडरफुल, वाकई तुम जैसी औरत की कमजोरी हीरे ही होने चाहिए। दोनों होटल के उस हॉल की तरफ जा रहे थे जहां मकामी कंपनियों की तरफ से हीरों की नुमाइश का एहतमाम किया गया था। उनके वहां पहुंचने के बमुश्किल 2 मिनट के बाद ही शेरगुल खान भी वहां पहुंच गया था। उसने शोकेस में सजे हीरों को बाएं हाथ से देखना शुरू किया था, जबकि इमराना और मीनाक्षी ने दाएं हाथ से। मीनाक्षी के लिए उस नुमाइश में दिलचस्पी का कोई सामान नहीं था। वो हीरे देखने की बजाय उन्हें हासिल करने पर यकीन रखती थी, लेकिन उसे इमराना की हर अदा फिलहाल बर्दाश्त करनी थी। उसने हीरों से उकताकर दीवार में लगी पेंटिंग्स को मरकज़े निगाह बना लिया था और उस वक्त भी एक पेंटिंग ही देख रही थी जब इमराना ने मौका गनीमत जाना और फुर्ती से नामहसूस अंदाज में शेरगुल के करीब पहुंच गई। दोनों बज़ाहिर एक शोकेस पर झुके उसमें सजाए कीमती हीरों को बड़े गौर से देख रहे थे और उनकी तरह यहाँ मौजूद बाकी तमाशाई भी अपने अपने ख्याल में मगन थे। इमराना ने झुकते झुकते उसके कान में सरगोशी की, ग्रिनले होटल, हम इस वक्त जा रहे हैं। ये कहकर वो आगे बढ़ गई।
شیرگل نے اس کی طرف دیکھے بغیر اس کا پیغام نوٹ کر لیا تھا اور اب وہ خرامہ خرامہ ہال کے باہری دروازے کی طرف جا رہا تھا۔ عمرانہ نے دیوار سے ٹیک لگا کر کھڑی میناکشی کے نزدیک جا کر کہا، سوری، ویری سوری، مجھے علم ہے تم بور ہو رہی ہو، لیکن کیا کروں، ان ہیروں کے شوق نے مجھے کہیں کا نہیں رکھا۔ میناکشی نے بے تکلفی سے اس کے کندھے پر دباؤ ڈالتے ہوئے کہا، نو اٹس اوکے۔ دونوں ٹہلتی ہوئی باہر آ گئیں۔ انہوں نے ہوٹل کے کاؤنٹر ہی سے رینٹ کار سے پرائیویٹ کار حاصل کی تھی اور اب گرنڈلے ہوٹل کی طرف جا رہی تھی، جہاں ملک اختر شام کی چائے پر ان کا منتظر تھا۔ دونوں کے استقبال کے لیے جہاں شیرگل خان اور اس کے ساتھی پہلے سے موجود تھے، ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا جسے ملک اختر پہچان سکتا، جس کے لیے اس ہوٹل کے ایک مخصوص کونے میں ایک میز ہمیشہ ریزرو رہا کرتی تھی۔ عمرانہ کی شکل پر نظر پڑتے ہی ملک اختر کی رال ٹپکنے لگی تھی۔ اس نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال کیا تھا اور اس وقت تک کھڑا رہا جب تک عمرانہ سلیقے سے کرسی پر بیٹھ نہ گئی۔ ملک صاحب، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ اچانک ہی میناکشی نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا، شاید وہ اسے صورتحال کا احساس دلانا چاہتی تھی۔ اختر ملک کہے بغیر نہ رہ سکا، بولا، کچھ نہیں، دراصل میں کچھ زیادہ ہی متاثر ہو گیا تھا آپ کی دوست کی شخصیت سے۔ تینوں نے خاص محفوظ کو نہ تلاش کیا تھا۔ اس وقت وہاں زیادہ لوگ موجود نہیں تھے، کیونکہ اس ہوٹل میں سنیکس بھی لنچ کے بھاؤ پڑتے تھے اور کوئی ہمت والا ہی ادھر کا رخ کرتا تھا۔ میناکشی نے دونوں کا تعارف کروانے کے بعد ملک اختر کو بتایا کہ بھائی جان نے عمرانہ کو بھی اپنا بزنس پارٹنر بنا لیا ہے اور اب وہ بھی اس سے رابطہ قائم کیا کرے گی۔ ملک اختر کے منہ سے بے ساختہ نکلا، زہ نصیب۔ عمرانہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اتنی گھٹیا ذہنیت رکھنے والے اس گدھے کو کس نے اتنی اہم اور حساس پوسٹ پر تعینات کیا تھا، لیکن پھر وہ یہ سوچ کر مطمئن ہو گئی کہ اس معاشرے میں ملک اختر اپنی نوعیت کی کوئی واحد مثال نہیں۔ سارا ملک ہی اقربا پروری، کرپشن اور غنڈہ گردی کی سیاست میں الجھا ہوا ہے۔ جب کوئی قوم اپنی اخلاقی اقدار کا بیڑا غرق کرنے پر خود ہی تل جائے تو پھر وہاں ملک اختر جیسی مثالیں ہی دیکھنے کو ملیں گی۔ اس کے دل میں اس شخص کی شکل پر نظر پڑتے ہی نفرت پیدا ہو گئی تھی، لیکن اس نے جبرن اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ سجا رکھی تھی۔ میناکشی نے ملک اختر کے سامنے عمرانہ کو ان احتیاطی تدابیر سے آگاہ کیا جو اس سے ملاقات کے لیے ضروری تھی۔ اس نے عمرانہ سے کہا کہ اسے ان تدابیر پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ میناکشی نے ملک اختر کو بتایا، آپ کے پورٹ والے کام سے بھائی جان بہت خوش ہیں۔ ملک اختر بولا، ارے ہم تو غلام ہیں آپ کے، آپ کہیں تو خود سمندر میں چھلانگ لگا دیں۔ ملک اختر کمینگی پر اتر آیا تھا، اسے بن پیے ہی نشہ ہونے لگا تھا۔ میناکشی نے کام کی بات پر آتے ہوئے کہا، ملک صاحب، کل جو لانچ یہاں سے جا رہی ہے اس میں ہمارے 10 بہت اہم ورکر ہیں جنہوں نے دوسری طرف جانا ہے۔ کل آپ نے بطور خاص خود موقع پر موجود رہنا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ دوسرے محکمے والے افسر اعلیٰ نے ہمارے ناک میں دم کر دیا ہے۔ بھائی جان اس بات پر بہت برہم ہیں کہ وہ آپ کے معاملات میں ٹانگ اڑانے والا کون ہے۔ ملک اختر نے اس کی تشویش دور کرتے ہوئے کہا، مجھ پر چھوڑ دو میری جان، ایسے کئی افسر اعلیٰ آئے اور گئے، خدا جانے ان لوگوں کو کباب میں ہڈی بننے میں کیا مزہ آتا ہے۔ اس نے عمرانہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس سے مخاطب ہو کر کہا، مس عمرانہ کی ملاقات آپ نے اپنے دوست سے کروانی ہے۔ پھر وہ عمرانہ کی طرف دیکھ کر بولی، مس عمرانہ، ہمیں جس شخص سے تجارتی دستاویزات حاصل کرنی ہیں اس تک ملک صاحب آپ کو پہنچا دیں گے، اس کے بعد آپ کا کام شروع ہو جائے گا۔ میں ایک بات کہنا ضروری سمجھتی ہوں کہ کبھی بغیر وجہ کے ملک سے رابطہ نہ کرنا، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ اس نے اپنی بات مکمل کی۔ دونوں عمرانہ کی موجودگی میں اگلے روز روانہ ہونے والی کسی لانچ کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ عمرانہ نے ان کی گفتگو سے اندازہ لگایا تھا کہ اس لانچ کے ذریعے کچھ لوگوں کو غیر قانونی طور پر بھارت پہنچایا جائے گا، جنہوں نے وہاں موجود را کے تربیتی کیمپوں میں تخریب کاری کی تربیت حاصل کرنی ہے۔ انہوں نے اپنی گفتگو میں زیادہ اصطلاحیں ایسی استعمال کی تھیں جن کی عام آدمی کو سمجھ نہیں آ سکتی تھی، لیکن اس کے لیے سمجھنا کچھ مشکل نہیں تھا۔ میناکشی نے گھڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، اب چلیں، جلدی ملاقات ہوگی۔ عمرانہ نے ان سے اجازت طلب کی، ایکسکیوز می، میں ذرا باتھ روم تک، اور وہ باتھ روم کی طرف چل دی۔ اس کے باتھ روم کی طرف جانے کے بمشکل 2 منٹ کے بعد ہی شیرگل بھی اسی طرف جا رہا تھا۔ مردانہ اور زنانہ باتھ روم ایک دوسرے کے سامنے بنے ہوئے تھے، جن کے درمیان دیوار بنا کر پردہ کیا گیا تھا، لیکن اس طرف جانے والا راستہ ایک ہی تھا۔ شیرگل خان راستے کے کنارے پر اس طرح کھڑا تھا کہ ہال میں موجود لوگ اسے نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اسے وہاں کھڑے بمشکل 1 منٹ ہوا تھا جب اس نے زنانہ باتھ روم کی طرف سے قدموں کی آہٹ سنی۔ دوسرے ہی لمحے عمرانہ کی شکل اسے دکھائی دی، جس نے اپنے ایک ہاتھ میں وہ چھوٹی سی ٹیپ تار سمیت لپیٹ کر پکڑی ہوئی تھی، جسے اس نے اب تک اپنے کپڑوں میں چھپا رکھا تھا۔ ٹیپ اس نے اتنی ہوشیاری سے شیرگل کے پھیلے ہوئے ہاتھ پر رکھ دی کہ اگر کوئی ان کی طرف دیکھ بھی رہا ہوتا تو اندازہ نہ کر پاتا۔ عمرانہ ڈائننگ ہال کی طرف چل دی تھی اور شیرگل خان ٹیپ سنبھالتا ہوا باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ اس نے میناکشی سے کہا، چلیے جناب۔ ملک اختر نے اٹھتے ہوئے میناکشی سے کہا،
بھائی ہمارے غریب خانے پر کب لا رہے ہو مس عمرانہ کو؟ عمرانہ بولی ملک صاحب آپ گھبرائیے نہیں، میں کسی سفارش کے بغیر خود ہی بہت جلد آپ سے ملنے آ رہی ہوں، مجھے تو نہ جانے کب سے آپ کی تلاش تھی۔ بظاہر یہ بات عمرانہ نے اس انداز سے کہی تھی کہ ملک اختر کی باتیں کھل اٹھی۔ ٹیپ ریکارڈر ان کے سامنے دھرا تھا اور اس کی آواز ایک بڑے اسپیکر کے ذریعے دونوں تک بڑی واضح ہو کر پہنچ رہی تھی۔ اس میں اس لانچ کے متعلق گفتگو موجود تھی جس کو ملک اختر کی غداری کے ذریعے پاکستانی سمندروں کا تقدس پامال کرنا تھا۔ شیرگل خان جس کے رگوں میں انگارے دوڑنے لگے تھے بولا، سر میرے خیال سے مزید انتظار کرنا یا ان لوگوں کو موقع دینا مناسب نہیں، اب آپ کو جرأت ایمانی سے کام لے کر کچھ کر گزرنا چاہیے۔ افسر اعلیٰ کا ذہن بڑی تیزی سے کام کر رہا تھا۔ وہ بولا، ہاں شیرگل خان، مزید انتظار مناسب نہیں ہوگا، تم نے ٹھیک کہا، اس لانچ میں بندو خان بھی جا رہا ہے اور میں نہیں چاہتا کہ وہ کسی بھی طرح ہمارے ہاتھوں سے بچ نکلے۔ وہ تمام مصلحتوں پر لعنت بھیج کر کچھ کر گزرنے کا فیصلہ کر چکے تھے۔ ان کی وفاداری ملک سے تھی، اسٹیٹ سے تھی۔ غدار کوئی بھی ہو، حاکم یا محکوم، ان کے نزدیک قابل معافی نہیں ہوتا۔ وہ بابا صاحب کو چوہے دان میں پھانسنے کے لیے اسے بل سے نکالنا ضروری سمجھتے تھے۔ انہوں نے اپنے نوجوان آفیسر شیرگل خان اور عارف کی مدد سے بڑی مہارت اور محنت سے بابا صاحب کے گرد ایسا جال بن دیا تھا جس سے اس کا بچ نکلنا اب ممکن نہیں رہا تھا۔ افسر اعلیٰ نے کہا، شیرگل خان، کل رات کو 11 بجے مجرم ہمارے شکنجے میں ہوں گے، جس کے فوراً بعد تم ملک اختر کو قابو کرو گے۔ عمرانہ سے کہو اس انڈین لڑکی پر کڑی نظر رکھے اور ملک اختر کے ساتھ ہی اسے بھی قابو کر لے۔ میں ملک اختر کے وارنٹ گرفتاری آج رات تک بہر صورت حاصل کر لوں گا۔ ناؤ گیٹ سٹارٹ۔ انہوں نے کھڑے ہو کر اپنا ہاتھ شیرگل خان کی طرف بڑھایا۔ وہ بولا، رائٹ سر۔ اس نے محب وطن افسر اعلیٰ کا ہاتھ فرط عقیدت سے جھک کر چوما اور ان کی طرف دیکھے بغیر کمرے سے باہر نکل آیا۔ وہ جانتا تھا کہ بھیڑیوں کے اس بھٹ میں ہاتھ ڈالنے والا جمائی کلال کسی کرموں والی کا جنا ہے جو اپنی عزت جان اور مال کی پرواہ کیے بغیر ملک کی سلامتی کے لیے اپنی جان سے گزرنے پر تل گیا تھا۔ اس نے جس خطرناک کام کا بیڑا اٹھایا تھا اس میں اسے نوکری ہی نہیں جان سے بھی ہاتھ دھونے پڑتے، لیکن اس کے افسر اعلیٰ نے کسی مصلحت کو اپنے فرض پر غالب نہ آنے دیا۔ خداوند اس عظیم انسان کو اپنی پناہ میں رکھنا، اس کی حفاظت کرنا میرے مولا۔ یہ لوگ ہماری آبرو ہیں، یہی وہ چند افسر اعلیٰ ہیں جن کی نیتوں کا صدقہ ابھی تک یہ ملک سلامت ہے، ورنہ جس طرح چاروں طرف سے درندوں نے اس پر یلغار کر رکھی ہے اور ہمارے آستینوں کے سام جو اپنی دھرتی کے لیے کوڑ بنے ہوئے ہیں، جس طرح ان وحشیوں سے بڑھ چڑھ کر تعاون کر رہے ہیں، اس کے بعد تو یہاں سے غیرت ملی کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ خدا ذوالجلال، یہ ملک تیرے نام پر حاصل کیا گیا تھا۔ 45 سال سے یہ وطن فروش تیرے ان بندوں کو جو اپنے ہی خون کا سمندر عبور کر کے اس مملکت خداداد تک پہنچے تھے، دوبارہ غلام بنا دینے پر تلے ہوئے ہیں۔ یا اللہ، اگر تیرے نام پر حاصل کردہ اس ملک کی بدقسمت عوام کی زندگیوں اور آبرو سے چند لٹیرے اسی طرح کھیلتے رہے تو ہم جیسے گناہگار بندوں کا ایمان تیری رحمت اور منصفی سے اٹھنے لگے گا۔ یا اللہ، انصاف کر اور ان وحشیوں کو اسی ذلت آمیز موت سے دوچار کر جو ان سے پہلے والوں کا مقدر بنی تھی۔ اپنے کمرے میں پہنچ کر بے اختیار اس کا سر میز سے جا لگا۔ آنسو تھے کہ اس کے آہنی وجود کو طوفانی ریلے کی طرح بہائے لیے جاتے تھے۔ اس نے اپنے سینے میں گھٹی آہوں کو زندگی میں پہلی مرتبہ اخراج کی راہ دکھائی تھی۔ اس کے دل پر دھرا سارا بوجھ جس نے اس کے وجود کو اندر ہی اندر دیمک کی طرح چاٹنا شروع کر دیا تھا، آنسوؤں کی اس طغیانی میں اس طرح بہا کر اسے اپنا وجود گلاب کے پھول کی طرح ہلکا پھلکا اور کھلا ہوا محسوس ہونے لگا۔ اپنی ہتھیلیوں کی پشت سے اس نے آنکھوں کے راستے رخساروں تک بہ آنے والے آنسوؤں کو سمیٹا اور باتھ روم کے شیشے میں آج ایک بدلے ہوئے شیرگل خان کا چہرہ دکھائی دیا۔ شیرگل خان نے اپنے منہ پر پانی کے چھینٹے ڈالے اور اس کا آنسوؤں میں دھلا چہرہ نکھر گیا۔ ایک مسکراہٹ سچائی کے ابدی حسن کی طرح اس کے ہونٹوں پر جم گئی۔ رات ایک پہر بیت چکی تھی جب وہ اپنے گھر پہنچا۔ صبح بیدار ہونے پر اسے والدہ نے بتایا کہ عارفہ نے شام کے بعد 2-3 مرتبہ فون کر کے اس کی خیریت دریافت کی ہے۔ عارفہ کو اس کے فون نمبر کا علم تو تھا، لیکن اس نے شاید ہی کبھی شیرگل خان کو فون کیا تھا۔ اس طرح اچانک اس کی طرف سے 2 فون آنے کی اطلاع نے اسے تشویش میں مبتلا کر دیا۔ اس نے پہلی فرصت میں عارفہ سے رابطہ ضروری جانا۔ عارفہ نے اسے ہنگامی صورت میں اپنے ایک ہمسائے کا نمبر دیا ہوا تھا۔ کچھ سوچتے ہوئے اس نے وہی نمبر گھما دیا۔ دوسری طرف سے کسی ادھیڑ عمر خاتون نے فون اٹھایا۔ شیرگل خان نے مقامی لوگوں کے سے انداز میں بات کرتے ہوئے انہیں عارفہ کو بتانے کے لیے کہا۔
اور اپنا وہ نام بتایا جو اس نے کبھی عارفہ کو بتا رکھا تھا۔ عارفہ اور شیرگل خان دونوں ہی نہیں چاہتے تھے کہ ان کے محلے میں بھی کسی کو شیرگل کی اصلیت کا علم ہو، کیونکہ اس علاقے کو تنظیم کا گڑھ سمجھا جاتا تھا، جہاں اپنی مرضی سے زندگی جینے کی کم از کم سزا موت تھی۔ جتنی دیر فون ہولڈ رہا اس کے دل کی دھڑکن بڑھتی رہی۔ خدا خدا کر کے فون پر اسے ایک مہربان آواز سنائی دی۔ شیرگل خان نے اندازہ لگا لیا تھا کہ یہ عارفہ کی ماں کی آواز ہی ہو سکتی ہے، جس نے شاید ہمسایوں کو مطمئن کرنے کے لیے اس کی خیر خیریت دریافت کرتے ہوئے فون اپنی بیٹی کو تھما دیا۔ اس نے فون پر عارفہ کی گھبرائی ہوئی آواز سنی۔ آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ شیرگل اس کی آواز سن کر پریشان ہو گیا۔ بولا، کیا بات ہے؟ کیا پریشانی ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ میں گھر سے بول رہا ہوں۔ عارفہ نے کہا، امی کی طبیعت خراب ہے، میں امی کو ڈاکٹر صاحب کے پاس لے کر آ رہی ہوں، آپ بھی وہیں آ جائیں۔ شیرگل نے فون پر ہی اندازہ کر لیا کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ شاید اسے خوف تھا کہ کوئی ان کی باتیں نہ سن رہا ہو، اور اس خوف کے پیش نظر اس نے یہ بات کہہ دی تھی۔ اس کے شک کی تصدیق بھی تب ہو گئی جب عارفہ نے اس سے 2-3 ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد فون پر ہی سرگوشی کے انداز میں اس ہوٹل کا نام لے دیا جہاں وہ اکثر جایا کرتے تھے۔ شیرگل بولا، عارفہ میں تمہاری بات سمجھ گیا ہوں، شاید تم کسی مسئلے پر بہت پریشان ہو، لیکن گھبرانا مت۔ تم جس طرح بھی ممکن ہو اس وقت اپنی امی کو ڈاکٹر کے ہاں لے جانے کے بہانے ہوٹل پر پہنچو، میں تمہارا منتظر ہوں، اور اپنے اوسان بحال رکھو، کسی کو شک نہ ہونے دینا۔ اچھا، خدا حافظ۔ اس نے اتنا کہہ کر فون بند کر دیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے اس عزیز کا نمبر گھما رہا تھا جس کے ہوٹل میں عارفہ نے آنا تھا۔ اس نے لائن ملنے پر دوسری طرف سے کسی آواز کو پہچانتے ہوئے کہا، حسن خان، میرے مہمان آ رہے ہیں، ان کی ہر ممکن حفاظت کرنا، اپنے لوگوں کو چوکس کر دو، معاملہ گڑبڑ ہو سکتا ہے۔ حسن خان بولا، شیرگل خان مطمئن رہو، کوئی ان کا بال بیکا نہیں کر سکتا۔ حسن خان کی پر اعتماد آواز نے اس کا حوصلہ بڑھا دیا۔ اگلا نمبر اس نے اپنے افسر اعلیٰ کا ملایا تھا، جنہیں فون پر اس نے عارفہ اور اپنے تعلقات کی نوعیت اور اپنے اندازے سے انہیں پیش آمدہ خطرات سے آگاہ کرتے ہوئے ان کی مدد طلب کی تھی۔ افسر اعلیٰ نے اسے فون پر تسلی دیتے ہوئے کہا، میں اس علاقے کی پیٹرول کو ہدایت دے رہا ہوں، حوصلہ رکھنا، ہم انہیں آسانی سے شکار نہیں کھیلنے دیں گے، مطمئن رہنا۔ ماں کے بضد ہونے پر اس نے جیسے تیسے دودھ کا گلاس زہر مار کیا اور اپنی جیپ کو اڑاتا ہوا ہوٹل تک پہنچا، جہاں حسن خان اور اس کے ساتھی پوری طرح چوکس تھے۔ حسن خان نے اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی کہا، ابھی تک تو نہیں آئے، تم کہو تو ہم لوگ خود۔ وہ بولا، نہیں لالا، ابھی اس کی ضرورت نہیں، ہمیں کچھ دیر انتظار کرنا چاہیے۔ اس نے جیپ ہوٹل کی پارکنگ میں کھڑی کر دی اور خود اس سڑک پر آ گیا جس سے عارفہ کی آمد ممکن تھی۔ تھوڑی دیر بعد ہی اسے ایک آٹو رکشہ کے تعاقب میں اپنے محکمے کی ایک جیپ آتی دکھائی دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ افسر اعلیٰ نے اس کی بات کو سیریس لیا ہے اور وہ لوگ ماضی کی طرح اسے کسی اور سانحے سے دوچار کرنے کا تصور نہیں کر سکتے۔ جیپ اس کے نزدیک رکی تو شیرگل نے ہاتھ کے اشارے سے سب اچھا کا سگنل دے کر انہیں واپس بھیج دیا۔ آٹو رکشہ ماں بیٹی نے احتیاطاً ہوٹل سے کچھ فاصلے پر کھڑا کیا تھا اور اس وقت تک وہاں کھڑی رہیں جب تک کہ رکشہ ان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گیا، جس کے بعد ہی وہ پھونک پھونک کر قدم اٹھاتی ہوٹل میں داخل ہوئی تھی۔ حسن خان نے خود ان کا استقبال کیا تھا اور انہیں اپنے ساتھ لے کر اس کمرے تک آیا تھا جو اس کی دانست میں وہاں کا بہترین اور محفوظ ترین کمرہ تھا۔ اس نے دونوں ماں بیٹی کو تسلی دے کر مطمئن رہنے کو کہا تھا، اور ماں بیٹی دونوں نے اس کے اعتماد اور احترام سے اندازہ کر لیا تھا کہ کم از کم وہاں وہ محفوظ ہے۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری کہانی پسند آئی ہوگی۔ جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا مت بھولیے۔ کامنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی، اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفیکیشنز آن کر لیجئے۔